इंतजार की घड़ियां खत्म। एशिया कप का बिगल बज गया है। पाकिस्तान में 15 साल बाद बड़े इवेंट का मेला मुल्तान में सज गया है और पाकिस्तान का नेपाल को जीत के लिए 343 रन का पहाड़ जैसा हदफ भी सामने आया है। तो बताएं कि एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरियां। कप्तान बाबर आजम ने जो आपको बताया कि करियर की 19वीं सेंचुरी बना ली है और बाबर आजम 14 चौके और 4 छक्कों की मदद से 151 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे हैं, जबकि मिडल ऑर्डर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने करियर की पहली सेंचुरी भी स्कोर कर दी है। एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरियां। कप्तान बाबर आजम ने करियर की 19वीं सेंचुरी बना ली है। आज एशिया कप का पहला मैच खेला जा रहा है। 3 मैचेस पाकिस्तान में स्केड्यूल हैं, जबकि बकिया मैचेस श्रीलंका में होंगे। और साथ साथ अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि पाकिस्तान में 15 साल बाद इस बड़े इवेंट का मेला सजा है और मुल्तान में आज इस मेले का आगाज़ हो चुका है। इफ्तिताही तकरीब में शानदार परफॉर्मेंसेस भी मुख्तलिफ फनकारों ने पेश की। उसके बाद इफ्तिताही मैच का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान ने बैटिंग की है और बैटिंग में उन्होंने 343 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी मौजूद हैं। आकिब कुरैशी, बताइएगा, एक पहाड़ जैसा हदफ दिया है। स्टार्ट में तो लग रहा था जिस तरह से विकेटें उड़ी थी कि पाकिस्तान 300 भी नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है एशिया कप के इफ्तिताई मैच में नेपाल को 343 रन का हदफ दिया है। आगाज की बात करें तो आगाज में फखर जमान और इमामुल हक जो है वो काफी मोहतात नजर आए, जो कि मोहतात रहना उनको महंगा भी पड़ गया। फखर जमान जो है उनका आउट ऑफ फॉर्म होने का सिलसिला जो है वो जारी है और वो 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनको एक चांस भी मिला था, जबकि इमामुल हक जो है 14 गेंदों पर 5 चांस बनाकर वनडे में रन आउट हो गए, जो कि एक जुर्म समझा जाता है वनडे में रन आउट होना। उनके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान 86 रन की पार्टनरशिप कायम हुई, जिससे जो है पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन की तबाही शुरू होनी थी, लेकिन वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दोनों ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को बचा लिया और 86 रन की पार्टनरशिप कायम की। 44 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान जो है वो भी रन आउट हो गए, जबकि आगा सलमान ने किललेस शॉट खेलकर रिवर्स स्वीप खेलते हुए 5 रन के मेहमान साबित हुए। उसके बाद बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने कमाल कर दिखाया, बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी, उन्होंने बेहतरीन किस्म की बारी खेली। बाबर आजम ने 151 रन बनाए और 7 रन की दूरी से जो है अपने वनडे करियर के बेहतरीन स्कोर से जो है वो पहले आउट हो गए। बाबर आजम ने अपने करियर की 19वीं सेंचुरी बनाई है और अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हाशिम आमला को जो कि जनूबी अफ्रीका के साबिक बैट्समैन थे, उन्होंने 104 इनिंग्स में जो है 19 सेंचुरी बनाई थी। जबकि बाबर आजम का कंपेटिटर जो कि माना जाता है विराट कोहली इंडिया के, उन्होंने 124 इनिंग्स में जो है वो 19 सेंचुरियां बनाई थी। इस तरह बाबर आजम ने 151 रन बनाकर न सिर्फ पाकिस्तान टीम को जो है वो एक अच्छे टोटल की तरफ जो है गामजन किया, बल्कि अपने कई रिकॉर्ड भी जो है अपने नाम कर लिए। अगर इफ्तिखार अहमद की बात करें तो उनकी इनिंग्स शानदार थी, बड़ी बेहतरीन किस्म की थी और उन्होंने इनिंग्स वही खेली जिसके लिए वो जाने जाते थे। 71 बॉल्स पर उन्होंने 109 रन बनाए हैं और नॉट आउट रहे हैं, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। एक मुश्किल वक्त में जो है अपने कप्तान बाबर आजम का साथ देते हुए उन्होंने जो है बेहतरीन बारी खेली है। एक वक्त पर जब हमें लग रहा था कि पाकिस्तान टीम 250, 260, 275 के राउंड अबाउट जो है वो इतना कर पाएगी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में बाबर आजम कैप्टन और इफ्तिखार अहमद ने मिलकर जिस तरह की इनिंग्स खेली है उससे यकीनन जो है दूसरी टीमों में, जो कि एशिया कप में दूसरी टीमें हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, स्पेशली इंडिया, जो वो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन तो इतनी मजबूत है ही, लेकिन अब बैटिंग लाइन को भी कैसे पकड़ना है। यकीनन वो उसके लिए नई स्ट्रेटेजी बनाकर अब जो है पाकिस्तान के मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तानी टीम जो है वो अगला मैच इंडिया के खिलाफ खेलेगी कैंडी के मैदान में 2 सितंबर को, हफ्ते को। तो यकीनन बड़ा ये बेहतरीन किस्म का जो है मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इस मैच की बात करें तो मुल्तान स्टेडियम में जो है पहली इनिंग्स में तो हमने देखा कि इतने शायकीन क्रिकेट नहीं आए थे, चूंकि वहाँ पे अभी गर्मी काफी थी, दिन का टाइम था, लोग जो है अपने भी दफ्तर से भी नहीं आए थे, ऑफिस से भी छुट्टी नहीं हो रही थी। अब यकीनन सेकंड इनिंग्स में जो है वो लोग ऑफिस से फारिग होकर ग्राउंड का रुख करेंगे और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बॉलिंग को आज तो पहला ही मैच था, यकीनन आगे और भी मैचेस खेले जाएंगे। आकिब कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम ने सदर मुमलिकत के हाथ बांध दिए हैं, इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को
چیف الیکشن کمشنر کے خط پر قانونی رائے دے دی۔ وزارت قانون کا کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا۔ پارلیمنٹ کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ صدر نہیں دے سکتے۔ صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات سے انکار کے بعد وزارت قانون سے رائے مانگی تھی۔ عام انتخابات کی مشاورت کے لیے صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے؟ صدر کو قانونی رائے دے دی گئی۔ وزارت قانون نے صدر کے خط کا جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے صدر مملکت کو خط کا جواب ارسال کرتے ہوئے بتایا کہ پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ صدر مملکت کو نئی ترمیم کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار حاصل نہیں۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر ملاقات کے لیے کمیشن حکام کو طلب کیا تھا، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے مشاورت سے انکار کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ انتخابات کی تاریخ طے کرنے کا اختیار صدر کا نہیں، الیکشن کمیشن کا ہے۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورت سے انکار پر وزارت قانون سے قانونی رائے طلب کی۔ عام انتخابات فروری میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن حکام کی اے این پی کے وفد کو یقین دہانی۔ چیف الیکشن کمشنر سے اے این پی کے وفد کی ملاقات، عام انتخابات کے سکیجول اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں افتخار حسین نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی۔ صوبے میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہونے چاہیے، تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہم نے مردم شماری کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا حلقہ بندیوں کا وقت کم کر سکتے ہیں۔ پشاور کی آبادی کم کیے جانے پر بھی ہم نے تحفظات کا اظہار کیا۔ ایک مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کرانے ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل میں تو ہمیں بلایا بھی نہیں گیا اور ہمیں کسی نے اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ الیکشن کمیشن نے یہ بات کہہ دی کہ ہماری مجبوری بن گئی کہ جب سینسس ہو اور اس کی یعنی منظوری دی جائے تو پھر اس بنیاد پہ یعنی ہم ڈیلیمیٹیشن بھی کریں گے اور ووٹر لسٹ بھی تیار کریں گے اور اسی کے مطابق ہم پھر الیکشن کا ڈیٹ دیں گے۔ انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ فروری تک ہم تیار ہیں، مڈ فروری میں الیکشن ہم کرائیں گے۔ امید ہے پاکستان اپنے انتخابات آئین میں دیے گئے وقت کے مطابق کرائے گا۔ انتخابات صاف اور شفاف قانون کے مطابق ہوں گے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں امید ہے پاکستانی عوام انتخابات کے ذریعے اپنی آئندہ کی قیادت منتخب کرے گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے فیلڈ فائر اور جنگی مشقوں کا جائزہ لیا ہے۔ آرمی چیف کو مشق کے لیے طے شدہ تربیتی مقاصد بارے بریفنگ دی گئی۔ مشق کا مقصد مشکل ماحول میں آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا تھا۔ آرمی چیف نے مشقوں میں فضائیہ، آرمی ایویشن اور زمینی دستوں کی ہم آہنگی کو سراہا۔ فوجیوں کی جنگی مہارت اور جارحانہ جذبے کی تعریف بھی کی۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جیلم کے قریب ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج پہنچے تو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے فیلڈ فائرنگ اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار کو مشق کے مقاصد کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مشق کا مقصد مشکل ماحول میں آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا تھا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے مختلف آپریشنل مشقوں کو انجام دینے میں فضائیہ، آرمی ایویشن اور زمینی دستوں کی ہم آہنگی کو سراہا۔ آرمی چیف نے فوجیوں کی جنگی مہارت، جارحانہ جذبے اور بلند حوصلے کی بھی تعریف کی۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان ستمبر کے وسط میں پاکستان کے مختصر دورے پر آئیں گے۔ ممکنہ دورہ کچھ گھنٹوں کا ہوگا۔ شہزادہ محمد بن سلمان G20 اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت بھی جائیں گے۔ بھارت جاتے ہوئے محمد بن سلمان چند گھنٹے پاکستان میں قیام کریں گے۔ سعودی ولی عہد اسلام آباد میں اہم ترین ملاقاتیں بھی کریں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں وہ دورہ پاکستان کریں گے۔ اپنے ناظرین کو خبر دیں گے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کراچی میں پاکستان بحریہ کی وارم گیمز شمشیر بحر میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف محمد امجد خان نیازی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم
انوار الحق کاکڑ نے کراچی میں پاکستان بحریہ کی وار گیمز شمشیر بحر میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ اسی حوالے سے اورنگزیب کاکڑ مزید تفصیلات دیں گے۔ جی اورنگزیب کاکڑ بتائیے گا۔ جی، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی پاکستان نیوی وار گیم شمشیر بحر میں شرکت کی۔ پاکستان نیوی کی جو جنگی گیم کا سیشن جو ہے وہ کراچی منعقد ہوا، جس میں نگراں وزیر اعظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نگراں وزیر اعظم کی آمد پر چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے خصوصی استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے بحری جنگی منصوبوں کو فوجی اور قومی سلامتی کی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے جنگی جو وارز ہے اس کو اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی اور سمندری دفاع کے لیے آپریشن منصوبوں کو مضبوط بنانے میں جو ہے وہ مدد فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی جو تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ صحیح، بہت شکریہ اورنگزیب کاکڑ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ نیب ترمیم سے کس کس نے فائدہ اٹھایا، کس نے مقدمات معاف کروائے، سپریم کورٹ نے فہرستیں طلب کر لی ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں چیف جسٹس کو ربر سٹمپ بنا دیا گیا۔ ہم نے دیکھا اگست میں پارلیمنٹ قانون سازی کے لیے بہت متحرک رہی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور ریویو ایکٹ پر نظر ثانی ترجیحات میں نہیں تھی۔ چیف جسٹس کے نیب ترمیم کیس میں ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ مجھ سے منسوب کیا گیا کہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نقائص ہیں۔ میں نے لفظ نقائص نہیں، اوور لیپنگ استعمال کیا تھا، لیکن رپورٹنگ کچھ اور ہوئی۔ پارلیمان ریویو ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی منتظر تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب ترمیم میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں، کیس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سابق وزیر اعظم کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی 13 سپٹمبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت نے 2 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے مقدمہ کھلی عدالت میں چلانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سائفر کیس کی جیل میں سماعت کا معاملہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہوئی، نہ رہائی ملی۔ سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کا 14 روزہ جوڈیشل چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں ہوئی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے مقدمے کی سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر ایف آئی اے ذوالفقار نقوی اور پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر عدالت پیش ہوئے۔ وکیل نے دلائل دیے اور کہا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ ہفتے کو ایف آئی اے اور پی ٹی آئی وکلاء درخواست ضمانت پر دلائل۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ ان کے موکل کے خلاف مقدمہ محض سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو اس کیس میں آج سے 15 دن پہلے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ملزم کو بھی نہیں پتا جس کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی بریزن اور بڑی بلیٹنٹ وائلیشن ہے۔ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے۔ یہ فری ٹرائل ان کو نہیں دیا جا رہا۔ ہم نے عمران خان صاحب کے جیل ایپلیکیشن فائل کر دیے جس پر ایف آئی اے کو نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس کی سماعت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کا اختیار نہیں۔ سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود قریشی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ خصوصی عدالت نے استدعا مسترد کر دی۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے استفسار کیا کہ تفتیش کی پروگریس کے بارے میں بتائیں، 2 دن میں کیا تفتیش کی۔ مابر اعوان نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء کو جیل میں ملاقات کی اجازت بھی دے دی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب وومن ونگ کا اجلاس، جہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ لاڈلے کی خاطر نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی نہیں پاکستان میں خوشحالی ہوتی۔ اپنے ناظرین کو خبر دے رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ویمن ونگ کا اجلاس ہوا ہے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ لاڈلے کی خاطر نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی نہیں پاکستان میں خوشحالی ہوتی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے لاہور سے محوش سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محوش سہیل، بتائے گا ویمن ونگ کے اجلاس کے اندر مریم نواز کا مزید کیا کہنا تھا؟
جی بالکل، مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے پنجاب ویمن ونگ کے عہدیداروں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں شعبہ خواتین کے تنظیمی ڈھانچے اور سرگرمیوں کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے۔ اس میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ شعبہ خواتین نے ہر سیاسی مارکے میں بہادری، نظریاتی وابستگی اور جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا ہے، اور قائد نواز شریف نے ہر دور حکومت میں خواتین اور نوجوانوں کو ترقی کے موقع دیے ہیں، اور 2013 سے 18 کا وزیر اعظم نواز شریف کا دور کم ترین مہنگائی اور تیز ترین ترقی کا دور تھا۔ بہت شکریہ مہوش، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بجلی بلوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف عوام کا ملک گیر احتجاج۔ پاکستان نے IMF سے رابطہ کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے سے متعلق آج تحریری طور پر پلان دیے جانے کا امکان بھی ہے۔ بجلی کے زائد بلوں اور مفت یونٹس کی فراہمی کا معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ چکا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کے بلوں پر عوام کا پارا ہائی ہوا تو نگران حکومت IMF کے پاس پہنچ گئی۔ بجلی کے بلز پر ریلیف کی درخواست کی تو IMF نے بھی زبانی کلامی بات چیت کے بجائے تحریری پلان مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق IMF نمائندے سے رابطے میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے بجلی بلوں میں اضافے پر پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا، عوام کے لیے ریلیف پر بھی اصرار کیا۔ IMF نمائندے نے عوام کو ریلیف دینے کے طریقہ کار کے حوالے سے تحریری طور پر پلان مانگا، جو آج فراہم کیے جانے کا امکان ہے۔ IMF نے پوچھا کہ اگر بجلی بلوں میں عوام کو ریلیف دیا جائے تو ٹیکس وصولیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ بجلی کے زائد بلوں کا معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا۔ خاتون شہری نے درخواست دائر کر کے تمام اداروں سمیت عدلیہ اور ارکان پارلیمان کو مفت بجلی اور پیٹرول کی سہولت کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ بجلی بلوں کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے۔ جگہ جگہ ٹائرز اور بلز بھی جلائے گئے۔ مظاہروں میں حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ نیپرا اتھارٹی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سماعت مکمل ہونے کے بعد یہ کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ آنکھیں بند کر کے بجلی کمپنیوں کی خواہش پر نہیں کر سکتے۔ بجلی بلوں کے خلاف عوام کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، کہیں بل جلائے تو کہیں ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی۔ مظاہروں میں حکومت کے خلاف نعرے بازی اور بل کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فیصل آباد میں کونسل آف پاور لومز ایسوسی ایشن کی جانب سے شہر بھر میں احتجاجی بینرز آویزہ کر دیے۔ ملتان میں تاجر تنظیموں اور وکلا کی جانب سے چوک کچہری پر پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں حکومت سے فوری ریلیف کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ گجراوالا میں گیپکو آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا دیا گیا۔ رنالا خورد میں وابڈا آفس کے باہر شدید احتجاج کیا۔ لیا میں خواتین نے ریلی نکالی۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں تاجروں اور عام صارفین نے احتجاج کیا۔ شرکا نے مختلف نعروں والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے شہریوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور بل جلا دیے۔ دوسری طرف بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی۔ نیپرا اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ آنکھیں بند کر کے بجلی کمپنیوں کی خواہش پر نہیں کر سکتے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اعداد و شمار کا جائزہ لے کر کریں گے۔ نیپرا اتھارٹی جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ وزارت خزانہ کا کمزور معاشی صورتحال اور مسلسل مہنگائی کے باعث بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے فنڈز کے اجرا پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اورنگزیب کاکڑ سے۔ اورنگزیب بتائے گا ڈیٹیلز۔ جی، وزارت خزانہ کا جو موجودہ معاشی صورتحال مسلسل مہنگائی کے باعث غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے فنڈز کے اجرا پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ سے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں جو حالیہ جو معاشی پالیسیز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پہ وزیر خزانہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کے دور میں اخراجات کے لیے فنڈز جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جبکہ مالی نظم و ضبط کے فقدان کے باعث مالی اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا بحران پیدا ہوا ہے، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات اور غیر ملکی قرض میں ریکارڈ اضافے کے باعث جو مالی مشکلات بڑھ گئی ہے اور موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ایک مؤثر حکمت عملی کی وہ شدید ضرورت ہے۔ اس موقع پہ بہت شکریہ۔